क्या आप भी लोगों की मामूली बातें सुनकर अपनी तर्ज ज़िंदगी को बदलने की जद्दोजहद में लग जाते हैं? दोस्तों, ये कहानी सबा की है, जो अपने बच्चे और शौहर के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही थी। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात राशिदा आपा से होती है और उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, ये कहानी लिखी है हुमैरा राहत ने और मुझे कहते हैं अनाया। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अफ़साना लेकर आई हूँ, आइए शुरू करते हैं। सबा, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? राशिदा आपी ने बातों के दरमियान अचानक कहा तो सबा एक लम्हे के लिए चुप सी हो गई। फिर बेबसी से बोली, आप जानती तो हैं मेरी मजबूरी राशिदा आपी। मैं तो खुद नौकरी करके वहाज का हाथ बटाना चाहती हूँ, मगर अली ने मेरे पाँव में जंजीरें डाल रखी हैं। इसे कहाँ छोड़ूं? कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आपको तो पता है, ना तो ससुराल में कोई ऐसा काबिल एतमाद घर है और ना ही मैके में भाभियां मेरे बच्चे की चंद घंटे की निगहदाश्त का जिम्मे ले सकती हैं। 1.5 साल के बच्चे को तो स्कूल में भी नहीं दाखिल कराया जा सकता। सबा ने बेबस लहजे में अपनी मजबूरी को बयान किया तो राशिदा आपी भी तायद में सर हिलाने लगी, मगर फिर अचानक कुछ सोचकर उनकी आंखें चमक उठी। तुम इसे किसी चाइल्ड केयर सेंटर में भी तो दाखिल करा सकती हो। क्या मतलब? सबद मुताज्जुब सी होकर उनका मुंह तकने लगी। हाँ सबा, आजकल तो जगह जगह बेबी केयर सेंटर खुल गए हैं। बहुत आसानियां हो गई हैं। तुम मजे से किसी भी सेंटर में जो घर के करीब हो अली को छोड़ सकती हो। फिर तुम अपनी जॉब पर चली जाना, वापसी में उसे ले लेना। वो लोग बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। हैरत की बात है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। ये तो मैंने सुना है कि बैरून मुल्क लोगों को इस तरह की सहूलियात मुयस्सर है, मगर पाकिस्तान में भी चाइल्ड केयर सेंटर खुल गए हैं। मुझे इल्म ना था। ये मेरे लिए नई खबर है। सबा ने अपनी लाइल्मी का एतराफ़ किया। अरे भई, हमारा मुल्क भी अब दीगर ममालिक की तरह सफ़ में आता जा रहा है। लोगों में शऊर पैदा होता जा रहा है। अब ना सिर्फ चाइल्ड केयर सेंटर बल्कि ओल्ड होम्स भी काफ़ी तादाद में कायम किए जा रहे हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपनी सलाहियतों को जंग ना लगाओ और फौरी तौर पर कहीं जॉब कर लो। इतनी महंगाई में सिर्फ एक तनख्वाह में गुजर करना बहुत मुश्किल बात है। मुझे तो हैरत है कि तुम सिर्फ मियाँ की तनख्वाह में घर किस तरह चला लेती हो। मैं तो फवाद की तनख्वाह में जब तक अपनी सैलरी शामिल न करूँ, अखराजात कंट्रोल में ही नहीं आते। ये तो मेरा ही दिल जानता है कि किस तरह घर का खर्च चलता है। हजार बार दिल मारना पड़ता है, हजारों बार अपनी ज़रूरतें रद्द करनी पड़ती हैं। सबा ने एक गहरी सांस ली। उसे खुद तरसी की इस कैफियत में मुब्तला करके राशिदा बाजी तो अपने घर चली गई, मगर सोच का एक नया चिराग जला गई। मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ, फिर भला तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पेश आ गई? वहाज ने गौर से सबा की तरफ देखा। इतनी महंगाई के दौर में एक आदमी की कमाई में गुजारा करना मुश्किल है। ये तो मेरी ही हिम्मत थी जो इतने दिनों से घर चला रही थी, मगर अब बहुत मुश्किल है। सबा ने बहुत से सोचे हुए जवाबात में से एक जवाब दिया। कोई काम नामुमकिन नहीं होता। अपने अखराजात कंट्रोल कर लो, ज़रूरियात कम करो, गुज़र हो ही जाएगी। वहाज का लहजा मुस्तहकिम था। आप क्यों नहीं समझते वहाज? वक्त के तकाज़ों को ना समझने वाले पीछे रह जाते हैं। मुझे अपने और अपने बच्चों की खातिर घर से बाहर कदम निकालना होगा। यूं भी मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, वो आखिर किस दिन काम आएंगे? मेरी दोस्त का ब्यूटी पार्लर है, उसे मैं बतौर ब्यूटिशियन ज्वाइन कर सकती हूँ। इसके अलावा राशिदा आप जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वहाँ भी जॉब मिल सकती है। मैंने फर्स्ट डिवीजन में बीएससी किया हुआ है। आप प्लीज़ मेरे रास्ते की रुकावट ना बने। मुझे अपने बच्चे का मुस्तकबिल बनाना है। आपके साथ मिलकर अच्छे दिनों के लिए जद्दोजहद करनी है। एक जज्बाती सी तकरीर करके वो खामोश हो गई, ताकि वहाज के रद्द अमल का अंदाज़ा कर सके। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वहाज थोड़ा नर्म पड़े, मगर ज़्यादा नहीं। देखो, मैं रुकावटें नहीं डाल रहा। मैं औरतों के काम करने के हक में हूँ और तुम्हें ज़बरदस्ती घर में बांध कर नहीं बिठाऊंगा। मगर हर मसले के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इस मसले का अच्छा पहलू तो तुमने बताया है। बेशक तुम्हारी जॉब से हम अली के मुस्तकबिल के लिए कुछ पसे अंदाज कर सकते हैं और मेरी अकेली तनख्वाह से मुमकिन नहीं है, मगर अली को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। उसे कहाँ छोड़ोगी तुम? कौन देखभाल करेगा उसकी? राशिदा आप ही बता रही थी कि जगह जगह चाइल्ड केयर सेंटर खुल गए हैं। अली को मैं जाते हुए वहाँ छोड़ दिया करूँगी और आते वक्त ले लिया करूँगी। वहाँ ट्रेंड खवातीन होती हैं, दीगर हम उम्र बच्चे होंगे। अली का भी थोड़ा माहौल चेंज होगा।
ماँ باپ سے الگ رہنے سے خود اعتمادی پیدا ہوگی اس کے اندر، اسے خود سے جدا کر کے تم اس پر ظلم کرو گی صبا۔ وحاج نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کتابیں باتیں نہ کریں آپ، بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو بورڈنگ ہاؤس اور ہاسٹلز وغیرہ میں بھیجتے ہیں یا نہیں، اور وہ بچے بالکل نارمل رہتے ہیں، بلکہ کارنامے انجام دیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد علی کو اسکول بھی تو جانا ہوگا۔ ہم سمجھ لیں گے کہ اس کے اسکول کا وقت تھوڑا لمبا ہے، چلو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لو۔ وحاج نے تھکے تھکے انداز میں کہا تو صبا پھول کی طرح کھل اٹھی۔ تھینک یو سو مچ وحاج، مجھے یقین تھا کہ آپ میری بات سمجھ جائیں گے، اور یہ سب کچھ میں آپ کے علی کے اور گھر کے لیے ہی تو کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے علی کو بڑا آدمی بنانا ہے، اور اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے کچھ قربانیاں تو دینی ہی پڑیں گی۔ وحاج نے اس کی بات سمجھے بغیر بے دہانی کے عالم میں اس کی تائید کی اور قریب پڑا اخبار اٹھا لیا۔ راشدہ آپی نے اگلے دن ہی صبا کو اس چائلڈ کیئر سینٹر کا پتہ بتا دیا جو ان کے علاقے میں ہی تھا۔ انہیں ساتھ لے کر صباحت وہاں پہنچی تو 1 سال کی عمر سے لے کر 5 سال کی عمر تک کے بچے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ ایک فیشنیبل اور خوش اخلاق سی خاتون نے اس کا استقبال کیا اور اسے ادارے کے قواعد و ضوابط کے بارے میں بتایا۔ کچھ بچے ہوم ورک کر رہے تھے، کچھ کھیل رہے تھے، اور کچھ جو نیو ایڈمیشن تھے چلا چلا کر رو رہے تھے، جنہیں نوجوان اور ٹرینڈ لڑکیاں بڑی ہنرمندی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ صبا وہاں کا ماحول دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ کچھ راشدہ آپی کی جادو اثر باتوں کا کمال تھا کہ اس نے علی کے لیے مذکورہ بیبی کیئر سینٹر کا انتخاب کیا تھا۔ زندگی کا ایک نیا رخ صبا کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ملازمت نہیں کی تھی، نہ اس مقصد کے لیے کبھی گھر سے باہر قدم نکالا تھا۔ شادی سے پہلے تو بس گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک ہی محدود تھی۔ اس کی شاپنگ بھی عموماً امی ہی کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی شاپنگ کی ذمہ داری وحاج نے اٹھا لی اور کبھی دونوں اکٹھے بازار چلے جاتے، مگر اب نوکریوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑی تو دن میں تارے نظر آ گئے۔ انگلش میڈیم پرائیویٹ اسکولوں میں جہاں وہ سمجھتی تھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، وہاں انٹرویو تو نہایت زوردار اور مروب کن طریقے سے لیا جاتا، مگر رزلٹ یا تو ایویں کن ہوتا یا پھر سیلری اتنی کم ہوتی کہ وہ خود انکار کر دیتی۔ ہر جگہ تجربہ مانگا جاتا تھا، اور تجربے کے نام پر اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ آخر کار راشدہ آپی نے اس معاملے میں بھی مدد کی اور انہوں نے اپنے ہی اسکول میں کسی نہ کسی طرح اسے فزکس پڑھانے کے لیے لگوا دیا۔ حالانکہ ان کے اسکول میں جاب حاصل کرنا بہت مشکل تھا، اور شروع میں تو ان لوگوں نے یکسر انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ کہنے کو یہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، مگر یہاں تنخواہ اچھی دی جاتی تھی اور تجربہ کار لڑکیوں کو تو ملازمت دی جاتی تھی۔ راشدہ آپی کے تعلقات نہ ہوتے تو اپنے طور پر تو صبا یہاں ملازمت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ صبا کو اسکول کی ایوننگ شفٹ میں ملازمت ملی تھی۔ شروع میں تو یہ ایوننگ شفٹ کوئی مسئلہ نہ بنی، بلکہ اس سے صبا کو کافی سہولت رہتی۔ وہ اپنا کھانا آرام سے تیار کر لیتی، گھر کی صفائی وغیرہ ہو جاتی، پھر علی کو بیبی کیئر سینٹر چھوڑتے ہوئے اسکول کی راہ لیتی۔ واپسی میں پہلے علی کو لیتی اور پھر گھر آتی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب علی اسکول جانے لگا تو یہ ایوننگ شفٹ صبا کو بہت کھلنے لگی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میں مارننگ شفٹ میں ہوتی تو علی مجھ سے صرف 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے دور رہتا، بیبی کیئر سینٹر کا خرچ بھی بچتا، اور بچے کہاں ماں کی جدائی بھی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ اس نے ایک دن راشدہ آپی سے ذکر کیا تو انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ بیکار کی باتیں نہ کرو، صبح کی شفٹ میں ٹیچرز 2 بجے تک اپنے گھر پہنچتی ہیں، اور علی کی چھٹی ہوتی ہے 12 بجے۔ گاڑی والا اسے 12:30 بجے گھر پہنچاتا تو وہ کہاں رہتا اتنی دیر؟ تمہارے لیے تو مارننگ شفٹ مسئلہ بن جاتی، ایوننگ میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نے سوچا تھا کہ اگر صبح میں مجھے کسی اسکول میں جاب مل گئی تو 3 گھنٹے میں زارا کے پاس پارلر میں دے دیا کروں گی۔ صبا نے کہا، ارے بہنا تم انسان ہو، کچھ دیر آرام کے لیے بھی رکھو، گھر کے بھی دیگر کام ہوتے ہیں۔ اب ایسا بھی کیا کہ عورت خود کو مشین بنا لے؟ میرا خیال ہے کہ عورت کے لیے ایک نوکری کرنا ہی بہت بڑا امتحان ہے، اور پھر یہاں تمہیں ٹھیک ٹھاک تنخواہ مل رہی ہے۔ زارا 2-3 گھنٹے کی زیادہ سے زیادہ 1000 روپے دے دے گی، تو اتنے سے پیسوں کے لیے اتنی صحت کو خطرے میں کیوں ڈال رہی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں 2 جگہ جاب کرنے کی۔
راشدہ آپی نے سمجھایا تو صبا نے خاموشی اختیار کر لی۔ زندگی اس نئی روٹین کی عادی ہو گئی۔ پرائیویٹ اسکول والے جتنی تنخواہ دیتے تھے اس سے کہیں زیادہ کام دیتے تھے۔ وہ اکثر کام گھر لے آتی اور رات گئے تک کبھی کاپیاں چیک کر رہی ہوتی تو کبھی چارٹس بنا رہی ہوتی۔ وہاد سے بھی تعلق بس رسمی سا رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو ان دونوں میں رسمی سی بات چیت کی بھی نوبت نہ آتی اور وہاد اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا۔ صبا کو اب اکثر وہ فراغت کے دن یاد آتے جب وہ مزے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ 2-3 گھنٹے میں اسے فرصت مل جاتی۔ گھر شیشے کی طرح چمکتا اور علی بھی بے حد خوش اور صحت مند تھا تب۔ اب نہ صرف وہ کمزور ہو گیا تھا بلکہ صبا کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگ گیا تھا اور ہر وقت ٹینشن میں مبتلا رہنے کی وجہ سے وہ اپنے عمر سے بڑی نظر آنے لگی تھی۔ وحاش نے 2 ایک بار نرمی سے اسے اس کی حالت کا احساس دلا کر نوکری چھوڑنے کے لیے بھی کہا، مگر اب تو وہ صرف وحاش کی تنخواہ میں بسر کرنے کے تصور سے بھی گھبرا جاتی تھی۔ نہیں وحاش، علی کی پڑھائی کے اخراجات دیکھ رہے ہیں آپ، اور پھر اگر ہم اسے انجینئر بنائیں گے تو انجینئرنگ کی تعلیم کے تو بے انتہا اخراجات ہوتے ہیں، ہم کیسے افورڈ کریں گے؟ اب اپنی تنخواہ سے میں 2 کمیٹیاں ڈال رہی ہوں، اس طرح کم از کم کچھ بچت تو ہو رہی ہے۔ صبا نے صاف انکار کر دیا۔ وحاج کی خواہش تھی کہ علی کے بعد ان کے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہو۔ علی کا بھائی یا بہن، وہ بیٹی کے آرزومند تھے، مگر صبا ابھی دوسرا بچہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچتی اگر پہلے بچے کی طرح دوسرا بچہ بھی آپریشن سے ہوا تو کیا ہوگا؟ میں کم از کم 2 ماہ کے لیے گھر میں بند ہو جاؤں گی۔ اسکول والے تو اتنے دن کی چھٹیوں میں کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے اور اور پھر کمیٹیوں کے پیسے کہاں سے بھرے جائیں گے؟ وہ سوچتی اور دل چاہنے کے باوجود وحاج کی خواہش کو رد کر دیتا۔ ابھی نہیں کچھ عرصے بعد وہ وحاج اور خود کو ایک ساتھ تسلی دیتی۔ علی 10 برس کا ہو گیا، اب چائلڈ کیئر سینٹر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ آرام سے گھر میں تنہا کھیلتا رہتا یا پھر کتابیں پڑھتا رہتا یا سو جاتا۔ صبا کی محنت کے پورے خاندان میں دھوم تھی۔ اس نے نہ صرف اسکول میں پڑھایا بلکہ دن رات ایک کر کے پرائیویٹ طور پر پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اور جس اسکول میں وہ بطور ایک جونیئر ٹیچر کے رکھی گئی تھی، اب وہاں کی ضرورت بن گئی۔ اس کی تنخواہ میں بھی ٹھیک ٹھاک اضافہ کر دیا گیا تھا۔ خاندان کی سب خواتین کے لیے صبا ایک مثال تھی۔ وہ روشنی کا ایک ایسا مینار بن گئی جس نے اپنی کرنوں سے اپنے بیٹے کے راستے میں آنے والے تمام تاریک گوشوں کو منور کر دیا تھا۔ اب تو وحاش بھی برملا اعتراف کرتے تھے کہ علی کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے صبا نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ اس نے دن رات محنت کر کے بینک میں ایک معقول رقم جمع کر دی تھی، مختلف قسم کے سرٹیفکیٹس اور انعامی بانڈز خرید رکھے تھے۔ علی کے مستقبل کو بہتر بنانے کے چکر میں اس نے دوسرے بچے کی خواہش کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو بھی اسے ایک ہی اولاد کی خوشی دینا منظور تھا، اور نہ انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کو جسے دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ علی وحاج اور صبا کی آنکھوں کا تارا تھا، اور اب تو وہ انجینئر بن چکا تھا۔ صبا کے ایک بڑے خواب نے اپنی تعبیر کو پا لیا تھا۔ اب وہ ایک برسر روزگار بیٹے کی ماں تھی۔ نوجوان لڑکیاں اس کے گرد پروانوں کی طرح چکر لگاتیں۔ لڑکیوں والے گھروں میں اسے سر آنکھوں پر جگہ دی جاتی اور خوب خوب خاطر تواضع کی جاتی۔ صبا اس قدردانی اور محبت کے پیچھے چھپے جذبے اور خواہش کو خوب سمجھتی تھی۔ وہ خود بھی علی کے سر پر صحرا سجانے کے لیے بے چین تھی۔ اور اب تو اس سے پہلے کی طرح گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھائی جاتی تھیں۔ بہت تھک جاتی تھی۔ اس کے کان گھر میں چھائی خاموشی میں کسی کھنکتی ہوئی ہنسی کو سننے کے لیے بے چینی سے منتظر تھے۔ لیکن جب اس نے علی سے اس بارے میں بات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر اسے اپنے آفس میں کوئی کولیگ وغیرہ پسند ہو تو وہ صاف طور پر بتا دے، صبا اور وحاج دونوں ہی علی کی پسند کو مقدم رکھنا چاہتے تھے۔ امی آپ میرے لیے اپنی پسند سے کوئی لڑکی لے آئیں، بس اس نے گریجویشن کیا ہو لیکن گھریلو ہونی چاہیے۔ مجھے الٹرا ماڈرن قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ میرے لیے مڈل کلاس طبقے سے کوئی لڑکی لے کر آئیں۔
جو گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں کو بھی خوش رکھے۔ علی نے بے حد بردباری سے کہا تو صبا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ علی کا فیصلہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ صبا نے بہت سی لڑکیاں دیکھیں اور بے شمار لڑکیوں کو مسترد کرنے کے بعد اس نے اپنی دانست میں ایک گراں قدر ہیرے کا انتخاب کر لیا۔ تانیہ بہت خوبصورت تھی، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسی سال اس نے بی ایس سی میں فرسٹ کلاس حاصل کی تھی اور ان دنوں کمپیوٹر کورس مکمل کر رہی تھی۔ توقع کے مطابق علی کا رشتہ تانیہ کے والدین نے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ بے حد دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی۔ بہو گھر میں لا کر صبا کے تو گویا پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے، مگر کبھی کبھی وہ سب نہیں ہوتا جو انسان سوچتا یا چاہتا ہے۔ پہلے بچے کی آمد کے ساتھ ہی تانیہ کو یہ گھر بہت تنگ محسوس ہونے لگا۔ رات دن اس کے نئے گھر کے تقاضے بڑھتے جا رہے تھے۔ مجبور ہو کر علی نے یہ مسئلہ ماں باپ کے سامنے رکھا اور صبا دل تھام کر بیٹے کی شکل دیکھتی رہی۔ دیکھو بیٹا، تانیہ الگ ہونا چاہتی ہے، یہ اس کا مذہبی اور قانونی حق ہے۔ جب دلوں میں جگہ کافی نہ رہے تو بہتر یہی ہے کہ جگہ تبدیل کر لی جائے۔ اس کی بات مان لو۔ وحاش نے نظر کا چشمہ اتار کر اپنے قریب رکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ لیکن میں آپ کو اور امی کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ علی پریشان تھا۔ بیٹے، اب بھی ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ تم آفس سے آ کر ایک ذرا 10 منٹ ہمارے پاس بیٹھتے ہو، پھر کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہو۔ تانیہ اور عریب کو لے کر اللہ تمہارے ابا کی زندگی اور تندرستی قائم رکھے۔ مجھے ان کا سہارا ہی بہت ہے۔ صبا کے لہجے میں افسردگی تھی۔ جاؤ علی، جو تانیہ کی خواہش ہے وہی کرو۔ ماں باپ تو ویسے بھی چراغ سحری ہیں، اب بجھے کہ تب بجھے۔ زندگی تمہیں اب اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ بس اتنی عنایت کرنا کہ اپنی ماں کے پاس آفس سے روز آ جایا کرنا اور گھر یہیں کہیں قریب ہی لے لینا، تاکہ ہم لوگ جب جی چاہے تم سے اور عریب سے ملنے آ سکیں۔ وحاش نے کہا تو علی نے محبت سے وحاش کے ہاتھ تھام لیے۔ ابا، آپ نے تو مجھے ایک شدید ذہنی ٹینشن سے نکال لیا۔ یو آر گریٹ، آپ فکر نہ کریں۔ میں آپ کے بالکل قریب ہی کسی مکان یا فلیٹ تلاش کر کے آپ کا اور امی کا جب جی چاہے آپ اپنے بیٹے کے گھر آ سکتے ہیں۔ وداؤٹ کنوینس، اس کے علاوہ میں سیدھا آفس سے یہاں آؤں گا اور امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا، اور ہر اتوار کو کھانا ہم سب اکٹھا کھائیں گے، امی کے ہاتھ کا بنا ہوا۔ یہ تو بڑی اچھی پلاننگ ہے۔ صبا خوش ہو گئی۔ اور یہ صرف پلاننگ ہی نہ تھی بلکہ علی نے اس پر پورا عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ گھر دو ضرور ہو گئے تھے، مگر رابعہ کو لگتا تھا کہ اس کا بیٹا اس سے دور جا کر اس کے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ علی روز آفس سے آ کر پہلے ماں باپ کی حضور حاضری دیتا اور بیٹھا باتیں کرتا رہتا، بلکہ کبھی کبھی تو وحاج کو ہی اسے ٹوکنا پڑتا۔ بیٹا، تمہیں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب گھر جاؤ، تانیہ انتظار کر رہی ہوگی۔ دن رات اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ تب بھی ایک دن صبا عریب کی یاد میں بے چین اسکول سے واپسی پر علی کے فلیٹ پر جا پہنچی۔ عریب کی کشش اکثر اسے یہاں کھینچ لاتی تھی۔ عریب اپنے کمرے میں ڈھیر سارے کھلونے سجائے کھیل رہا تھا۔ تانیہ کچن میں تھی۔ دروازہ اسی نے آ کر کھولا تھا۔ سرسری سا سلام کر کے وہ دوبارہ کچن میں جا گھسی، لیکن 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں صبا نے دیکھ لیا کہ تانیہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور موڈ خراب ہے۔ صبا سیدھی عریب کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دادی کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر کھل اٹھا اور دوڑ کر ان کی گود میں جا بیٹھا۔ 5-10 منٹ کے بعد تانیہ کھانے کے لیے پوچھنے کمرے میں آئی تو صبا سے رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے تانیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جی امی، طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ بیٹی، تم مجھے ماں سمجھو یا نہ سمجھو، میرے لیے تم بالکل میری بیٹی جیسی ہو۔ تمہاری خاموشی اور اداسی مجھے ہلا رہی ہے۔ مناسب سمجھے تم مجھے اپنی پریشانی کی وجہ بتا دو۔ کیا علی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ رابعہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ امی، تانیہ نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر رابعہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں شکایت تھی۔ امی، آپ نے ساری زندگی سروس کی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، کیا پڑھی لکھی خواتین کا جاب کرنا بری بات ہے؟ نہیں بیٹا، بالکل نہیں، صبا نے فوری طور پر کہا۔
میں نے تو خود نوکری کر کر کے گھر بنایا ہے، اپنے میاں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کی بیٹے کی سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی۔ تانیہ روحان سی ہو گئی۔ اب قریب سال بھر کا ہو گیا، میں اسے 3 4 گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتی ہوں آپ کے گھر یا کسی اچھے سے بیبی کیئر سینٹر میں۔ آپ کو معلوم ہے میں نے کمپیوٹر کورس کر رکھا ہے، مجھے ایک کمپیوٹر اکیڈمی سے بہت اچھی آفر آئی ہے، گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، مگر علی کسی طور پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ علی خواتین کی جاب کے خلاف ہے، جبکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ والدین کی اولاد ہیں، اور پھر بھی اتنی دقیانوسی سوچ۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، تانیہ نے نہایت دکھ سے کہا۔ اس کے چہرے پر تعصب اور حیرت کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا ہے بیٹی۔ صبا سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی نگاہ میں اس بات میں کوئی حرج نہ تھا کہ تانیہ جاب کر لے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ گھر بنانے کے لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا عملی زندگی میں قدم رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت کو اپنی ڈگری، اپنا ذہن گھر میں بیٹھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کا میدان عمل میں آنا ملک کی ترقی کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے سے ملک کا نقصان ہے۔ تم گھبراؤ نہیں تانیہ، میں علی سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی، مجھے یقین ہے میری بات وہ نہیں ٹالے گا۔ اس نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے۔ صبا نے تانیہ کو تسلی دی۔ تانیہ مطمئن ہوئی یا نہیں، البتہ وہ کمرے سے باہر ضرور چلی گئی، اور پھر باقی وقت قریب کی معصومانہ حرکتوں میں صبا کا دل نہیں لگا۔ جلد ہی وہ تانیہ کے روکنے اور اریب کے منہ بسوڑنے کے باوجود اٹھ کر گھر چلی آئی۔ اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ علی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی امی۔ علی مکمل طور پر ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سنا ہے تم تانیہ کو ملازمت کی اجازت نہیں دے رہے ہو اور نوکری کے خلاف ہو۔ صبا کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ جی امی، صرف تانیہ کے ہی نہیں، بلکہ ان تمام خواتین کی نوکری کے خلاف ہوں جو شوقیہ یا محض وقت گزاری کے لیے ملازمت کر رہی ہیں۔ علی نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اس کے انداز میں کوئی جھجک نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے یہ جواب پہلے سے سوچ رکھا ہو۔ علی، صبا نے حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں استحجاب بھی تھا اور تعصب بھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایک پڑھے لکھے گھرانے کے فرد ہو، خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، یہ جہالت کی بات تم نے سوچی کیسے؟ وہ اپنے لہجے میں اتر آنے والے دکھ کو نہ چھپا سکی۔ وہ آج بھی حیرانی سے بیٹے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ امی، عورت کے لیے سب سے مقدم اور محترم چیز اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، علی نے مدھم لہجے میں کہا۔ بے شک، مجھے اس سے انکار نہیں، مگر تانیہ کے پاس اگر صلاحیت ہے تو اسے استعمال کرنے کا اسے پورا پورا حق ہے، اور بچے کو متاثر کیے بغیر وہ کام کرتی ہے۔ وہ تمہارا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے۔ مجھے اپنی قوت بازو پر بھروسہ ہے امی، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھر متاثر نہ بھی ہو تو بچہ تو ضرور متاثر ہوگا۔ کہاں رہے گا اریب اتنی دیر؟ کہیں بھی رہ سکتا ہے بیٹا۔ صاف بات ہے کہ میں تو ذمہ نہیں لے سکتی، کیونکہ صبح میں اسکول جاتی ہوں اور وہاں سے واپسی پر اتنی تھک جاتی ہوں کہ تمہارے بیٹے کے پیچھے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی۔ ہاں، تانیہ کوئی قریبی بیبی کیئر سینٹر جوائن کر سکتی ہے۔ تم شاید بھول گئے، لیکن مجھے یاد ہے کہ تم بہت چھوٹے تھے، تب میں تمہیں بیبی کیئر سینٹر والوں کے حوالے کر کے اسکول پڑھانے جاتی تھی۔ صبا کے سامنے گزرا ہوا ایک ایک لمحہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی نہیں بھولا امی، اور تانیہ کو جاب کی اجازت نہ دینے کی شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ کیا؟ صبا ششدر رہ گئی۔ علی کا وجود ہی تو تھا کہ جس کی خاطر وہ سکھ کے، آرام کے ایک ایک لمحے کو ٹھکراتی رہی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ سا ہوا۔ نہیں علی، یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سب کچھ میں نے علی کی خاطر ہی تو کیا ہے۔ اتنی محنت، اتنی جدوجہد کہ جس کے تاوان میں بہت سے خواب اور بہت سی خواہشیں چلی گئیں۔ وقت سے پہلے ہی تھکن اوڑھ کر بالوں میں چاندی کے تار سجا لیے، اور جس کی وجہ سے سب کچھ۔ کیا یہ وہی مجھے مورد الزام ٹھہرا رہا ہے؟
تو کیا علی اسے قربانی نہیں سمجھتا جو میں نے اس کو اور گھر کو بنانے کے لیے دی؟ صبا کے دماغ کے تار جھنجھنا گئے۔ پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے بڑی امید سے کہا، کیوں بیٹا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں چائلڈ کیئر سینٹر میں ڈال کر غلطی کی تھی؟ میں نے تمہارے لیے اس گھر کے لیے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ تمہاری دیکھ بھال ضرور میں اپنے ہاتھوں سے نہ کر سکی، مگر وہاں کیئر سینٹر میں بھی تمہارا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہاں کی ٹیچرز تمہیں کتنا پیار کرتی تھی، یہ تم جانتے ہی ہو۔ وہ بالکل ایک ماں کی طرح۔ میں نہیں سمجھتی کہ تمہاری شخصیت میں کوئی کمی ہو۔ تم ایک کامیاب انسان ہو۔ صبا نے بڑی آس سے علی کی طرف دیکھا، جیسے جیسے وہ ابھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے گا، ارے امی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ واقعی آپ نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کا کوئی فیصلہ غلط نہ تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ بلکہ علی کے چہرے پر پھیلی سنگلاخ چٹانوں جیسی سختی قائم رہی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر ٹھنڈے لہجے میں بولا، امی، یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں اندر سے کتنا مکمل ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے جیسا مکمل انسان نہیں بننے دوں گا۔ بے شک چائلڈ کیئر سینٹر میں ماں جیسا پیار ہوتا ہے، مگر ماں نہیں ہوتی، ماں کا لمس نہیں ہوتا۔ علی کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا کہ رابعہ اور وحاج دونوں ہی اس سے نظریں نہ ملا سکے۔ علی کی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دوستو، آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا اور آپ نے اس افسانے سے کیا سبق سیکھا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگلا افسانہ یا ناول آپ کس رائٹر کا سننا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ رائٹر کا نام لکھیں تاکہ ہم اگلی کہانی ان کی شامل کر سکیں۔ تب تک کے لیے مجھے عنایہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔